वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बरतानवी इंतखाबात के नतीजे आने का सिलसिला जारी है। लेबर पार्टी सादा अक्सियत हासिल करने में कामयाब हुई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 387 सीटें हासिल कर ली हैं। 14 साल हुक्मरानी करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अब तक 650 में से 576 सीटों का बाकायदा नतीजा आ गया है, जबकि बरतानवी इंतखाबात में टर्न आउट 58% रहा है। अहम खबर आपको आगाह करते चले, बरतानवी इंतखाबात के नतीजे आने का सिलसिला जारी है और लेबर पार्टी सादा अक्सियत हासिल करने में कामयाब है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 387 सीटें हासिल कर ली हैं। 14 साल हुक्मरानी करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अहम खबर आपको बताते चलें, 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है कंजर्वेटिव पार्टी। अब तक 650 में से 576 सीटों का बाकायदा नतीजा आ गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। सर, बताइएगा, लेबर पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल कर दी है और हुक्मरान जमात को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे कदीम तरीन जमहूरियत बरतानिया के अंदर तब्दीली आ गई है इस वक्त, और जिस तरीके से अभी हम देख साल का जो दौर इक़्तिदार था वो मुकम्मल तौर पे उसको कलेप्स कर दिया गया है। लेकिन इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी कारकर्दगी का कहीं ज़्यादा अमल दखल है एज़ कम्पेयर टू लेबर पार्टी ने अगर अपोजिशन के तौर के ऊपर अच्छा रोल लिया कि नहीं। तो मेरे ख्याल में अच्छा रोल उन्होंने प्ले नहीं किया अपोजिशन का, लेकिन बुरी परफॉर्मेंस जो है वो ले डूबी है कंजर्वेटिव पार्टी को है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मुहर्रकात थे जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इतनी बुरी तरीके से जो है वो अपना शिकस्त खा गई। एक इकनॉमिक स्टैग्नेशन, माशी जमूद जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ के ऊपर रैम्पट था, उस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा धचका था। उसके अलावा उनकी अपनी इकनॉमिक क्रेडिबिलिटी सफ़र कर रही थी पिछले 14 साल से। फिर कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे, जिस तरीके से ब्रेग्जिट को उन्होंने बड़े बुरी तरीके से हैंडल किया, डिले किया। इवन यहाँ पे नाजरीन को बताने वाली बात है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरन, वो ख़ुद रिमेन कैंप में थे, वो यूरोपीय यूनियन को नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन 2016 के अंदर जब ये रेफरेंडम करवाया गया तो उनकी सियासत भी तकरीबन ख़त्म हो गई। अब वो फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ के ऊपर इस गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो हाउस ऑफ लॉर्ड का इस वक्त अपना मेंबर हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी पार्टी की सीरीज़ अपना जो कमांड की थी वो सारे के सारे जो है वो एक एक करते वो गिरते चले गए। लिज ट्रस 44 दिन से ज़्यादा वहाँ पे खड़ी ना रह सकी। इस तरीके से ट्रीजा मे का करियर कंप्रोमाइज़ हो गया वहाँ के ऊपर। बोरिस जॉनसन हम देखते हैं, उन्होंने नो डाउट ट्रिगर तो किया ब्रेग्जिट को है, लेकिन उसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा हुआ। फिर कुछ पार्टी के अंदर अपना रिफ्ट थी, इंटरनल रिफ्ट है। पार्टी गेट स्कैंडल आया कोविड के अंदर, जब वो हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए तमाम को दर्स दे रहे थे, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर अपनी गैदरिंग कर रहे थे। फिर कुछ हम देखते हैं कि कोविड के पोस्ट कोविड इम्पैक्ट उसने बहुत ज़्यादा डंड डाला इस पार्टी को। और फिर ब्रेग्जिट के निकलने का जो फॉल आउट हुआ वो चीज़, और साथ में अगर हम देखते हैं अभी यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से गैस का क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से ईटिंग और हीटिंग का नारा हमने देखा इलेक्शन के अंदर है। तो मेरे ख्याल में लेबर पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी रही दूसरे एंड के ऊपर होने वाले इस तमाम तरह की बुरी कारकर्दगी की है। जी जी सर, ये भी कहिएगा, बरतानवी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का रुझान लेबर पार्टी की जानिब है। क्या लेबर पार्टी की कामयाबी में मुसलमानों के वोटों ने अहम किरदार अदा किया है? सर, आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे, कहिएगा। जी, लेबर पार्टी हमेशा से मुसलमानों के हकूक़ की बात करती है वहाँ पे, क्योंकि ये अपना लेफ़्ट लीनिंग पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी है और प्रो इमिग्रेंट इसकी पॉलिसीज़ रही हैं माजी के अंदर है। लेकिन अभी की हम लीडरशिप देखते हैं जो 2020 के अंदर, ये अप्रैल के अंदर कायर स्टारमर जो है उन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया, तो मुसलमान काफ़ी हद तक नाला थे इनसे है। और हमने देखा कि किस तरीके से गज़ा के क्राइसिस में लेबर पार्टी मुकम्मल तौर पे खामोशी का जो है ना उसने लिबादा ओढ़ रखा था। और कायर स्टारमर ने इवन नवंबर के अंदर पिछले साल में जो सीज़ फायर की मोशन आई थी उसके अंदर अपने पार्टी अरकान को शिरकत ना करने का हुक्म दिया था, लेकिन कुछ अपना जो अरकान थे तकरीबन 52 के करीब उनके अरकान ने पार्टी लाइन को डिफाई करते हुए उस सीज़ फायर के खिलाफ हक में वोट दिया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट जो है वो खुल के सामने आ गई है। दूसरा, कायर स्टारमर की अगर हम पर्सनैलिटी को देखें तो ही हैज़ बिन वेरी प्रैक्टिकल। वो चीज़ों को बहुत सोच समझ के चीज़ों को देख के चल रहे हैं, क्योंकि उनका माजी अगर हम देखें तो वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक के हेड रहे हैं और एक के डायरेक्टर रह चुके हैं, और एक प्रोफेशनल तौर पे वो वकील हैं। तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो उनके, अगर हम देखते हैं, प्रीडिसेसर थे जेरेमी कॉर्बन, जो हमेशा से
ایک ہارش اور ہارڈ سٹانس رکھتے ہیں پیلسٹائن کے ایشو کے اندر ہے، اور زائنسٹ لابی جو ہے انہیں ہمیشہ سے گرانے کے در پہ تھی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا اور وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر الیکشن جیت گئے، اور ابھی کے الیکشن کے اندر لیبر پارٹی نے اس طریقے سے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا غزہ کے کرائسس کے حوالے سے، تو کافی حد تک مسلم ووٹر جو تھا وہاں پہ نالا تھا۔ تقریباً ہر 5 میں سے ایک مسلم ووٹر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی فلسطین کے اوپر پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تو اگر ہم برطانیہ کے اندر مسلمانوں کی اپنا ووٹر کو دیکھیں تو 3.9 ملین 39 لاکھ کے قریب وہاں پہ مسلمان ہیں، جو کہ ٹوٹل ووٹر کا جو کہ 4 کروڑ 90 لاکھ بنتے ہیں 6.5% بنتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 300 مسلمان جو ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر جو ہے وہ مسلمان پہلی دفعہ جو ہے وہ 20 سے زیادہ کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز کے اندر سیٹ جو ہے سیکیور کرنے میں کامیاب رہیں گے، جب سے اس سے پہلے 2019 میں ان کی تعداد 19 تھی ہے۔ تو اور اس میں زیادہ تر مسلمان وہ ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر الیکشن لڑا ہے، کیونکہ جو لیبر پارٹی ہے اس نے الیکشن کے اندر ان لوگوں کو ڈی سلیکٹ کر دیا، جس طرح میں دیکھ رہا تھا ٹیلن کے اوپر خبر چل رہی تھی، فائزہ شاہین جو ہیں ایسٹ لنڈن سے، ان کو ڈی سلیکٹ کر دیا گیا صرف کچھ ٹویٹس کرنے کی بیس کے اوپر۔ انہوں نے کچھ اس طریقے سے ٹویٹس کو لائک کیا تھا جو پرو پیلسٹائن تھے۔ اسی طرح جیرمی کوربن کو ہم دیکھتے ہیں، اور دیگر مسلمان جو ہیں ان کے کافی جینون گریوینسز ہیں بریڈفرڈ، مانچسٹر اور ایسٹ لنڈن کے اندر، اور جس طریقے سے مسلمانوں کی اکثریتی علاقے ہیں۔ اور دوسری بات ہے 100 سیٹس ایسی ہیں اس الیکشن کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کی میجارٹی جو آبادی ہے وہ اس کو انفلوئنس کرے گی ہے۔ تو میرے خیال میں غزہ کے کرائسس کے اندر بڑی پور پرفارمنس دی ہے لیبر پارٹی نے، جو کہ ان کا ٹریڈیشنل ایک اپنا سٹانس تھا اس سے انہوں نے ڈیویٹ کیا۔ اور جو کائر سٹارمر ہے، انہوں کے منشور اگر ہم اس پارٹی کا دیکھیں تو منشور کے اندر بھی وہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ طریقے سے معاملے کو ہینڈل کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ہارڈ ہٹنگ سٹانس انہوں نے نہیں لیا پیلسٹائن کے حوالے سے، وہ اسرائیل کو سیکیور کرنے کی، اس سیف دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسرے اینڈ کے اوپر جو پیلسٹینینز کے رائٹ ہیں، امیجیٹ سیز فائر کی بات ہے، اس کو ریٹرک کے اندر بھی لے کے آنے کو تیار نہیں ہے۔ مینیفیسٹو کے اندر صرف ایک آدھ لائن لکھ دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اپنا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس طریقے سے بات نہیں کی۔ یہاں میں آپ کے ناظرین کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ 2024 جو ہے وہ پوری دنیا میں الیکشن کا سال ہے۔ تقریباً 64 ملکوں کے اندر 49% آبادی جو ہے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں ویتنام کے اپنا تائیوان کا جو الیکشن ہوا ہے، اس کے علاوہ رشیا کے اندر الیکشن ہے، ابھی یہ جو ہم برطانیہ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر نومبر کے اندر امریکن الیکشن۔ 2024 کے اندر ہونے والے الیکشن کے نتائج آنے والے سالوں کے اندر انٹرنیشنل پیراڈائم کے اوپر ڈیفینیٹلی انفلوئنس کریں گے۔ جی سر، یہ بھی کہیے گا کہ جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ برطانوی انتخابات میں مسلم ووٹرز کا رجحان لیبر پارٹی کی جانب ہے، تو مسلمانوں کا جو رجحان ہے اس لیبر پارٹی کی جانب زیادہ، کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جی، مسلم ووٹر، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ مسلم ووٹر جو تھے وہ الٹرا ایکٹیو تھے، کیونکہ مسلمان جو اپنا اس وقت اپنا قیام پذیر ہیں، 40 لاکھ کے قریب مسلمان برطانیہ کے اندر، وہ الٹرا ایکٹیو ہوتے ہمیں نظر آئے اس الیکشن کے اندر ہے، اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ایون جب انہیں پارٹی نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تب بھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بھی اس وقت ان پلیس آئے وہ فلسطین سے متعلق جو ہے وہ اس طریقے سے اوبلیویس نہ رہے جس طریقے سے رشی سونک تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے برطانیہ کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج رہے ہیں پچھلے 7 اکتوبر سے لے کے آج تک، لیکن اس کے باوجود سچویشن یہ تھی کہ کائر سٹارمر جو ہے وہ ٹوٹل اپنے لپس کو زپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی پارٹی اس طریقے سے پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر بھی بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلم جو وہاں کے اپنا ووٹر تھے وہ کافی زیادہ اس چیز کے اوپر نالاں تھے کہ پارٹی نے اپنے منشور کے اندر پیلسٹائن کو اتنی زیادہ جگہ نہیں دی۔ ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرنے کی بات ہے، اس کی ایک بڑی ریزن یہ تھی، لیبر پارٹی کو ماضی میں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جب کشمیر کے حوالے سے جیرمی کوربن نے ٹویٹ کیا تھا 2019 میں، جب اسپیشل اسٹیٹس کو ریووک کر دیا گیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو، کہ انڈین ووٹرز جو تھے وہاں پہ نالاں ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے لیبر پارٹی جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود بھی وہ ووٹ نہیں سیکیور کر سکی۔ نو ڈاؤٹ ان کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، لیکن اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کنزرویٹو پارٹی کی بڑی بری پرفارمنس رہی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اس بارے میں آپ سے بھی مزید بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور سانول حسین کھرل صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ٹیلر نیوز کو وقت دیا۔ سر کہیے گا، لیبر پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، 387 سیٹس حاصل کی ہیں، اور حکمران جماعت کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان نتائج کو؟
یہ کنزرویٹو پارٹی کا 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی فتح ڈیفینیٹلی لیبر پارٹی کے لیے، بیکاز پچھلے کوئی تقریباً 4-5 جو ہے وہ ٹرم کنزرویٹو پارٹی ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ یو کے اندر ان کی جی گورنمنٹ بن رہی تھی، اور جب مڈ ٹرم الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کیا اس کو رشی سونک نے، تو اس وقت سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید اس وقت لیبر پارٹی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی، اور خاص طور پہ ان کے جو لیڈر ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے ریولوشن اور چینج کا ورڈ یوز کیا، اور جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے برٹن جو ہے وہ پالیٹی اور اکنامک ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں پہ مہنگائی جی بڑھ گئی ہے، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو پبلک سروس کے اوپر بہت سے شکایت آ رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں، جی ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس سب کا جو عام کنزیومر ہے، عام جو ووٹر ہے، اس کے اوپر بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اور اس نے ڈیفینیٹلی اپنا جو بدلہ ہے وہ اس الیکشن میں لیا ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کو تاریخ کی سب سے جو بری جو ہے شکست ہوئی ہے کہ صرف 100 سیٹ تک وہ محدود رہ گئی ہے. جی جی سر، یہ بھی کہیے گا برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کی جانب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا گیا ہے کیئر سٹارمر سے، ان کو مبارکباد انہوں نے دی اور یہ بھی کہا کہ شکست کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور رکن پارلیمنٹ رہ کر مزید بہتری میں خدمات میں اپنی خدمات جاری رکھیں گے. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ برطانیہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے دنیا میں، اور دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، خاص طور پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں برطانیہ کو ہی لوگ فالو کرتے ہیں، وہ جی چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، اور باقی جو بھی ممالک ہیں وہ اس سسٹم کو ہی فالو کرتے ہیں، اور ان کی الیکشن اور ان کا یہ جو الیکٹورل پروسیجر ہے یہ بڑا فیئر ہوتا ہے. اس میں کبھی بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ جو جس پارٹی کو شکست کی ہو اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی یا اس طرح کی چیز ہے، بیکاز جی سسٹم بڑا وہ ہے کلیئر ہے، اور بڑا آپ کہہ سکتے ہو کہ جس کو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اسی کو ہی پاور میں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک خوش جی آئندہ بات بھی ہوتی ہے، اور اس سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز جیسے پاکستان اور باقی ممالک، ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اپنا الیکٹورل پروسیجر جو ہے پروسیس کو شفاف بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شکست ہو جائے تو اس کو تسلیم کریں اور آئندہ الیکشن کے لیے اپنی تیاری کریں. سر، بتائیے گا کہ اب آئینہ والی جماعت کیا اقدامات لے گی عالمی سطح پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس وقت جو جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں دنیا میں اس وقت، آپ کو پتا ہے 2024 میں بہت زیادہ الیکشنز، یہ الیکشن ایئرز ہے، امریکہ کے اندر الیکشن ہے، پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، انڈیا کے اندر جی الیکشن ہوئے، بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہوئے، ایران کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک تو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے الیکشن کا، وہ جو انٹرنل ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کتنی متاثر ہو رہی ہے حکومت کے اقدامات سے. اور رشی سونک کی جو جی گورنمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو اس میں برطانیہ کا جو عام شہری ہے اس کے لیے کچھ نہیں تھا. اس میں وہ اس کے اوپر ٹیکس کی بمبار بھی زیادہ کی گئی، اس جی کے علاوہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی وہ جو ہے وہ اس کی کوالٹی بھی لو ہوئی، پبلک سروس کے اندر بہت ساری شکایتیں آئیں، اور مہنگائی بہت زیادہ تھی. تو اس طرح کے جب ایشوز عام ووٹر کو فیس کرنا پڑ رہے تھے، عام کنزیومر کو فیس کرنا پڑ رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جی افیکٹ پڑا الیکشن کے اوپر. اور لیبر پارٹی نے انہی چیزوں کو ایڈریس کی ہے. اس نے اپنی فرسٹ سپیچ میں کیئر سٹارمر نے یہ بات کی ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن میری ساری جدوجہد اسی کے اوپر ہوگی کہ میں ٹیکس کو بہتر کر سکوں، ٹیکس ریفارم کر سکوں، میں مہنگائی کو کنٹرول کر سکوں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا جی سکوں. بیکاز کنزرویٹو یہی نعرہ لے کے انہوں نے بریگزٹ کیا تھا، انہوں نے یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کی تھی اپنے شہریوں کی زندگیوں کو جی بہتر بنانے کے خواب سے، لیکن وہ نہیں کر پائے. اسی لیے لیبر دوبارہ پاور میں آئی ہے اور لوگوں نے اس کو اپنا ووٹ دیا تاکہ وہ اس چیز کو بہتر کریں. تو اس کا زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوگا، اپنے انٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہوگا، لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں اس کو حل کرنے جی پہ ہوگا. ہاں، دوسرا اس کے اوپر یہ ہے کہ انٹرنیشنل افیئر میں دیکھتے ہیں کہ لیبر پارٹی ٹورڈز، آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ بھی بولتے ہیں، وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی بولتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو پرفارم کر پاتے ہیں. بیکاز جی یہ ایک یہ ہے کہ یو کے کا جو اس وقت ووٹر ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے جو وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی خاصی تعداد ہے، جو پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ سے بھی ہیں، جی جارڈن، سیریا، ان ممالک سے بھی ہیں. تو جی ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر، اور پارٹی اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام کیا چیز چاہ رہی ہے.
تو اب اپنی پالیسی میں کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ تو آئندہ آنے والے مہینوں میں پتہ چل جائے گا. آئندہ آنے والے مہینوں میں پتہ چل جائے گا. سر اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک بار پھر سے رخ کرتی ہوں عثمان شاہد صاحب کا. سر آپ سے جاننا چاہوں گی اسی معاملے پر کہ لیبر پارٹی کے آنے سے کیا بہتری آئے گی ملکی حالات میں، بالمخصوص مسلمانوں کے مسائل میں جو برطانیہ کے مکین ہیں، اور عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ لیڈرشپ کی بات کرنے سوال وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے. تو کائر سٹارمر جس طریقے سے میں نے کہا کہ وہ ایک وکیل تھے، پہلے ماضی کے اندر رہے ہیں، وہ 2015 کے اندر ہی انہوں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا ہے، تو زیادہ لمبی ان کی تاریخ نہیں ہے لیبر پارٹی کے ساتھ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مینٹرنگ کرتے رہے ہیں. یہاں میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ان کی 3 سال سے مینٹرنگ کرتے رہے ہیں براک حسین اوباما، جنہیں وہ زوم کے تھرو انہوں نے کافی دیر تک جوائن کیے رکھا ہے، اور ان سے فریکوینٹلی جو ہے نا وہ بات کرتے تھے، اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کے حوالے سے کائر سٹارمر نے کافی زیادہ ان کی پذیرائی کی ہے. تو میرے خیال میں فیوچر کے اندر بھی ڈیفینیٹلی براک اوباما کا ان کے سیاسی جو اپنا ایک طرح سے کیا جو سٹائل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ انفلوئنس رہے گا. دوسرا اگر ہم بات کریں عالمی امور کے حوالے سے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا جو ہے وہ ٹھہر گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طریقے سے ایک لیبر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ انگیج کرے گی، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ لیبر پارٹی نے اسپیشلی کائر سٹارمر نے اپنی پوری کمپین کے دوران اوائڈ کیا ایسے کویسچن کو جس پہ انہیں ڈائریکٹ تنقید کرنے کی ضرورت. سر اس بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ رشی سونک نے غزہ جنگ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کی تھی. کیا ان کی شکست میں اسرائیل کی حمایت کا بھی کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ کہیے گا اس پر. جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ نوٹر جو ہے برطانیہ کا وہ کافی حد تک نالاں تھا رشی سونک تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو اپنا ڈیفرنٹ کیمپسز کے اندر جو اپنا کمپین چلائی گئی اور کس طریقے سے پروٹیسٹ کیا گیا. ایون رشی سونک کی وہاں پہ ہوم منسٹر جو تھی سوالا براورمین، اس کو اپنی جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ دھونا پڑ گیا اپنی منسٹری سے، اتنا پریشر جنریٹ کیا. تو جو نوجوان ووٹر ہے اسپیشلی وہاں کے لنڈن کے اندر یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کمپین کو سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اٹھایا اور کافی زیادہ سپورٹ کیا ان اپنا کینڈیڈیٹس کو جو غزہ کو لے کے اسپیشلی کمپین کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایلیمنٹ وہ بھی تھا جس کی وجہ سے ٹوری پارٹی سے وہ سپورٹ نہیں اپنا انہیں مل سکی. تو نوجوان ووٹر جو ہے وہ ناراض ہو کے یا تو یو کے ریفارم جو نائجل فراج کی پارٹی اس کی طرف جھکاؤ اس کا ہو گیا، یا پھر اس نے کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا اس کے اندر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کائر سٹارمر کے آنے سے سچویشن کافی حد تک بہتر ہوگی، کیونکہ سیز فائر کی وہ بات کرتے ہیں، ایڈ کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اسی لیبر پارٹی میں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں اینٹی سیمیٹزم کے کئی چارج تھے جس کی وجہ سے انہوں نے انکوائری کرائی، کیونکہ یوزلی زائنسٹ لابی جو ہے وہ لیبر پارٹی کو کافی ٹارگٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ اسرائیل کو لے کے وہ کافی زیادہ سخت قسم کا سٹانس رکھتے ہیں ماضی میں. لیکن کائر سٹارمر کے حوالے سے ہم نے ادروائز معاملہ دیکھا کہ کائر سٹارمر اسرائیل کے معاملے کو لے کے کافی حساس تھے. تو میرے خیال میں فیوچر کے اندر امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی وہ ڈیولپ کریں گے، کیونکہ وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اس وقت ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا کہ انکم ٹیکس کو وہاں پہ نیشنل انشورنس کو اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو برقرار رکھیں گے توانائی کے شعبوں کے اندر اور ہیلتھ کے شعبوں کے اندر، ساتھ میں جو ہاؤسنگ کا کرائسس ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کریں گے، اور 13,500 پولیس اہلکار اور 6,500 قریب استاد بھرتی کریں گے. اس کے علاوہ امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو امیگریشن ایک بہت بڑا موضوع وہاں کے اوپر ہے، اور مسلم امیگریشن کی ہم بات کر لیتے ہیں ریفیوجیز کرائسس کے حوالے سے. تو جو رشی سونک کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ روانڈا کے اندر وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس میں غیر قانونی تارکین وطن کو یہاں سے وہاں بھجوا دیا جائے گا، اور جس پہ خطیر رقم 240 ملین پاؤنڈ خرچ کیے گئے تھے. اس کائر سٹارمر اس کے ٹوٹل اپنا اپوز تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے الیکشن کے اندر کہ اگر ہم آگے تو ہم روانڈا کی اسکیم کو ختم کر دیں گے مکمل طور پہ، لیکن غیر قانونی جو اسمگلنگ ہوتی ہے انسانوں کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن امیگرینٹ ویزوں میں بھی ڈیفینیٹلی وہ کمی کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اوورآل اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اتنا بڑا لیوریج تو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ وہ کائر سٹارمر ہے، یہ لیبر پارٹی وہ نہیں ہے جو جیرمی کوربن کی پارٹی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائر سٹارمر کا جو کرزما ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ٹونی بلیئر کا، گورڈن براؤن کا، یا ایون جیرمی کوربن کا تھا. ہم الیکشن کے اندر لینڈ سلائڈ وکٹری کی بات کر رہے ہیں تو 1997 کے اندر 18 سال کے بعد لیبر پارٹی جو ہے دوبارہ سے برسر اقتدار آئی تھی، اور اس کے اندر بھی تقریباً لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے نا وہ اپنا انہیں ملی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ ٹونی بلیئر کی پرسنالٹی تھی. تو کائر سٹارمر نے پورے الیکشن کے اندر اس بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اب برطانیہ کی دفاعی پالیسیوں اور یورپ میں جاری جنگ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی متوقع ہے؟
جو کو میرے خیال میں کافی زیادہ ایمفیٹیکلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی متوقع نہیں، کیونکہ برطانیہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کے بدلنے کے باوجود اپنے خاص طور کے اوپر اپنے ڈیفنس کی پالیسی کے اندر وہ اپنا تبدیلی اس طریقے سے نہیں کرتا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی گورنمنٹ، ماضی کی گورنمنٹس نے بھی اسلحہ سپلائی وہاں کے اوپر کیا جہاں کے اوپر کرائسس کی سچویشن تھی. وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے جو فسکل اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کیا جا سکے. تو میرے خیال میں اس کو دیکھنا ضروری ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو کائر سٹارمر ہے وہ کوئی اس طریقے کی پالیسی لیتے ہیں جس کے اندر ڈیفنس بجٹ اپنا ڈیکریز کریں، کیونکہ اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے کرائسس کے بعد برطانیہ جو کہ یورپی یونین کا ممبر نہیں اس وقت لیکن وہ نیٹو کا ممبر ضرور ہے، اس نے وہاں سے جو ہے وہ اپنا وہ باہر نہیں نکلا. تو اس وجہ سے اس کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ڈیفنس بجٹ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اگر بڑھے گا نہیں تو کم سے کم جو ہے وہ اس کو کم بالکل نہیں کیا جائے گا. اس کو کم بالکل نہیں کیا جائے گا. برطانوی انتخابات سے متعلق بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور عثمان شاہد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور بھی موجود تھے ساول حسین کھرل صاحب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے. سر آپ کا بھی بے حد شکریہ. برطانوی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو بتائیں لیبر پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، جبکہ برطانوی میڈیا کے مطابق 387 سیٹیں حاصل کی ہیں. 14 سال حکمرانی کرنے والی کنزرویٹو پارٹی کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. 74 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. اب تک 650 میں سے 574 سیٹوں کا باقاعدہ نتیجہ آ گیا ہے، جبکہ برطانوی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 58% رہا ہے. برطانوی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور برطانوی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 58% رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں لیبر پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق 387 سیٹیں حاصل کر لی ہیں. 14 سال حکمرانی کرنے والی کنزرویٹو پارٹی کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور لیبر پارٹی نے 387 سیٹیں حاصل کی ہیں.